अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर कबल यह ऐलान किया कि इजराइल और यूएई ने बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इतफाक कर लिया है। सदर ट्रंप इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और अबू धाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद ने एक मुश्तरका बयान में इस उम्मीद का इजहार किया है कि यह तारीखी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में मदद देगी। इस बड़े ऐलान के बाद जहां मशरिक़ वस्ता के हालात में बड़ी तब्दीली के इम्कानात हैं, वहीं जनूबी एशियाई ममालिक में इजराइल और अमरीका के असर और रसूख के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त के इम्कानात हैं। आपको बताते चलें, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टर्न नहीं है, इसके बड़े दूररस असरात मुरतब होंगे इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक उम्मा की यूनिटी के हवाले से भी। बट इज इट टाइम नाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको ये कहा जाता है, और बहुत से हल्के इस बात की का जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान में कि क्या फलस्तीन के साथ सॉलिडारिटी और इजराइल को रिकग्नाइज करना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं दोनों के नहीं। आम सादा जबान के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको पहले बताती चलूं कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी के हाल ही में जो मैंने इंटरव्यू किया, उनको इस हवाले से पूछा फलस्तीन के कॉज के और इशू के हवाले से उनका क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। Sir, with regards to, you said the UN Secretariat remains obligated to the two-state solution to the Palestine question, based on the pre-1967 borders of Israel and Palestine. But now what we have is a unilateral deal presented by President Donald Trump and Prime Minister Netanyahu. What can the UN do to ensure that this fait accompli presented to the Palestinians doesn't actually result in greater marginalization of the Palestinian people? Our position has not changed. Our position is maintained. I'm a strong believer that we need a two-state solution in Palestine and Israel, with two states living side by side and in security. I'm a believer that these two-state solutions should have borders based on the borders of 67, and I believe that West Jerusalem should be the capital of Israel and East Jerusalem should be the capital of Palestine. This is our line. That line has not changed. Of course, countries can make their proposals, whatever happens. What we believe is that there must be a serious dialogue between Palestinians and Israelis, and we are ready to support that dialogue that, in our vision, should be based on international law, on the resolutions of the Security Council, and on the principles that I just mentioned in relation to the two-state solution. So is it too early to say that the UN has failed in implementing its own resolutions, or let me reword it? But the UN has failed in implementing many of its resolutions, not because the UN implements those resolutions, but because member states refuse to implement the resolutions, and the UN has not the capacity to impose it to member states. That is absolutely true. I just mentioned Libya. You have a UN arms embargo, and you have several countries violating that embargo. And I do not have the tools and the instruments not to allow it to happen. But do you feel of course the Security Council has. It has sanctions regimes that can be applied. But that requires an agreement in the Security Council for those sanctions to be implemented and for a more, I would say, a more strong approach to these situations to be possible. Do you feel in our lifetime? As I mentioned, sometimes it's very difficult because of the dysfunctionality of the relations among the powers, very difficult to have Security Council decisions that impose the kind of more forceful measures that could make countries respect. And do you feel in our lifetime we'll be able to see these solutions from this forum? आपने सुना ये अफादियत एफिकेसी यूनाइटेड नेशंस की जितनी रह गई है वो तो हमारे सामने मौजूद है। खुशामदीद कहेंगे मोहम्मद जुबैर साहब को, साबिक गवर्नर हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। नईम रहमान साहब डेप्यूटी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमात इस्लामी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, डेप्यूटी स्पीकर सिंध रह चुकी हैं, एंड ऑफ कोर्स MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मामला कराची के नालों पर की बात करेंगे, तजावुजात का, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, जफर हिलाली साहब साबिक एम्बेसडर रह चुके हैं, गहरी नजर रखते नमूर पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जफर हिलाली साहब, आपसे आगाज करूंगी। आपने देखा, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन द एफिकेसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और द लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन इट्स रेजोल्यूशंस, मगर द फैक्ट रिमेन्स के आज जो ये बड़ी पेशरफ्त हुई है, ये तो बड़ी हिस्टोरिक और बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इज इट टाइम के हम रीथिंक करें अपनी पोजीशन को अभी, और आप किस तरह देख रहे हैं इस पेशरफ्त को?
ویل آئی تھنک کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے کیوں ہوا ہے، اس وقت کیوں ہوا ہے. وہ اس لیے ہوا ہے کہ میرے خیال میں یو اے ای اور سعودی عربیہ جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں کہ ایران اور چائنا کا جو گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اور چائنا ٹوگیدر دے کین بیف اپ دیئر پاور آن دا اسٹریٹس آف ہارموز. ان ادر ورڈز ان کا جو پریزنس ہے اسٹیٹس آف ہارموز، مانے کہ ایران تو ہے ہی ہے ادھر، تو وہ ایسا تگڑا ہو سکتا ہے کہ ان کا کافی حد تک ان کا انفلوئنس از ناٹ کنٹرول آف واٹ از گوئنگ تھرو دا اسٹیٹس آف ہارموز. اس کا ان لوگوں کو یو اے ای سعودی عربیہ کو ڈر ہے، شک ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ان کا کاؤنٹر موو یہ ہے کہ اسرائیل کو لے آئیں امریکہ کے ساتھ اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اچھا بچوں، اگر آپ جو سمجھتے ہیں کہ یو کین ڈومینیٹ دا اسٹیٹ، ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اعلان ہے اور پاور ہے. تو ایک تو میرے خیال میں یہ ایک وجہ ہے. ان فیکٹ آئی تھنک دیٹ از دی چیف ریزن فار دا ٹائمنگ آف دس موو. دوسرا یہ ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پیلسٹینین کوز کو ڈمپ کر دیا ہے. سعودی عربیہ نے پیلسٹینین کوز، یو اے ای تو سعودی عربیہ کے اجازت کے بغیر تو ہلتا بھی نہیں، اور بیسکلی یو اے ای تو ایک پیٹرول اسٹیشن ہے امریکہ کا گلف سے. تو میرے خیال میں یہ سعودی کے ود انکریجمنٹ اینڈ سپورٹ، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا سعودی عربیہ بھی جوائن کرے گا ریکگنیشن، یہ مجھے پتا نہیں ہے. واٹ آر دیئر ڈومیسٹک. Very interesting. You're right as of that. Zubair صاحب, and stay with me, Hilali صاحب. As of December 2019 ہم نے دیکھا 193 UN member states تھے جو نہیں ریکگنائز کرتے تھے اسرائیل کو. اینڈ آف کورس اب اس کے اندر یو اے ای تو نکل گیا اس فہرست کے اندر سے. بٹ 2017 تک اسرائیلیز کو ویزا بھی ڈینائی کر رہا تھا سعودی عربیہ. 2018 تک ان کا نیشنل اینتھم اور سمبلزم بھی یو اے ای کے اندر الاؤڈ نہیں تھا، کسی بھی نیشنل گیمز کے اندر چلنا یا دکھنا. And these bans were lifted. مگر زبیر صاحب اب یہ بڑی پیش رفت، اس کو ہم کس طرح دیکھا جائیں؟ کیا جیو اسٹریٹجک جو ریالٹیز ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اس خطے کی بھی اور اس پوری دنیا کی؟ ڈو وی نیڈ ٹو ری تھنک اینڈ ری پوزیشن آور سیلوز؟ مہر، اٹ واز اونلی اے میٹر آف ٹائم، اٹ واز کمنگ، بیکاز پچھلے بہت سے سالوں سے سعودی عربیہ کا اسرائیل کے ساتھ ناٹ ڈپلومیٹک لیول پر بٹ بیہائنڈ دا سینس بڑے اچھے تعلقات تھے، اور اسی طرح یو اے ای کے، قطر کے اور دوسرے ممالک کے. کوشچن بڑا سمپل ہے، دس از دا لرننگ تھنگ فار پاکستان. ہر کنٹری، اب وہ میرا خیال ہے ریلیجن از ناٹ دی فور موسٹ importance in terms of bringing the countries together. It is their own external security and economic interest. وہ ڈرائیو کریں گی، اور وہ پرانا جو ہے، اور عرب ممالک کے لیے زیادہ مشکل تھا اتنا بڑا سٹیپ اٹھانا. سب سے پہلے ایجپٹ نے اٹھایا تھا وے بیک ان 1978 جب اکارڈ ہوا تھا اسرائیل اور یو ایس کا، جیمی کارٹر جب پریزیڈنٹ تھے. تو یہ پھر آہستہ پھر جارڈن نے کیا کچھ سالوں کے بعد، اور آہستہ آہستہ پھر دوسرے ممالک. سو عرب ممالک جب اس سے آگے آ رہے ہیں، اور یہ صرف میں اس کانٹیکس میں، پیلسٹینین کانٹیکس میں نہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستانی عوام جو ہیں ان کے دل جو ہیں پیلسٹینین کاز کے ساتھ ہیں. سو ہمارے لیے ایک ضرور سیٹ بیک اس حوالے سے ہے. بٹ آئی تھنک ہماری نیشنل لیڈرشپ کو بہت سی چیزوں میں، ناٹ جسٹ دس کاز بٹ بہت سی چیزوں میں ایک مینٹل شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس چیز کو بجائے کہ اس طرح سے لیا جائے کہ جی بیچ دیا اور سودا کر دیا، اور یہ جو لینگویج ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں تحمل کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا کہ کس طرح سے اپنا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ورکنگ ریلیشن شپ خطے میں رکھنی ہے اپنے ساتھ. اپنا اکنامک انٹرسٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. نعیم الرحمان صاحب کے پاس جائیں گے، جنرل سیکرٹری انفارمیشن ہے جماعت اسلامی کے. نعیم الرحمان صاحب فرمائیے گا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، 1967 بارڈرز ہوں فلسطین و اسرائیل کے، آج کی یہ ہسٹورک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے، جو ہسٹورک ڈیل سائن ہوئی ہے بٹوین یو اے ای اینڈ اسرائیل، کیا یہ اثر انداز ہوگی 2 نیشن تھیوری پہ، اس کے اوپر جو ایک مسلم امہ کی کمٹمنٹ رہی ہے؟
دیکھیں اسرائیل کے ساتھ تو جتنے بھی معاہدے ماضی میں ہوتے رہے ہیں اس نے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ اسرائیل کسی معاہدے کی پابندی نہیں کرتا، اور کیمپ ڈیوڈ ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے کی بہت ساری چیزیں سامنے ہیں. خود یاسر عرفات جیسی شخصیت نے دھوکہ کھایا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا اور وہ سمجھنے لگے کہ شاید اب اس معاہدے کے نتیجے میں کچھ ہوگا. یعنی جس کا گارنٹر امریکہ ہو وہ معاہدہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلم امہ کے مفاد میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات بالکل واضح، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں سب کی سمجھ میں آ جائے گی. اور یاسر عرفات بھی سمجھ میں آ گئی مسلم تھی، امہ اسی کا لیے جس کا آپ تذکرہ ہم بار بار کر رہے ہیں سر، کشمیر کاز کے اوپر آپ نے دیکھ لیا OIC کتنی کمیٹڈ رہی ہے یا کتنی ہم نے فٹ ڈریگنگ کی ہے. تو آئی مین آپ تو یہ سولیڈیرٹی کے اندر دراڑیں تو آپ کو دکھ گئی نا. مہر دیکھیں، مسلم امہ کو آپ مسلم حکمرانوں سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ وہ ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے. جو جبر کے حکمران ہوتے ہیں، جو طاقت کے زور پر براجمان ہوتے ہیں، وہ حکمران کے جنہوں نے لوگوں کا حق مار کر جو ہے وہ اپنی حکومتیں قائم کی ہوتے ہیں، جو امریکہ کے آگے بالکل لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، جو مودی کو ایوارڈ پیش کرتے ہیں، ان کو آپ مسلم امہ کیوں کہتی ہیں؟ مسلم امہ وہ ہیں جو مسلم امہ ہیں، اور ان میں بھی وہ لوگ کہ جو، اور دیکھیں کوئی بھی نہ ہو تو ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا. تو ہماری پوزیشن بہت کلیئر ہے، اور قائد اعظم نے پہلے دن سے اسرائیل کے معاملے میں بہت کلیئر ورژن پیش کیا تھا، اور اس میں ہمیں بالکل بھی جو ہے وہ اس کو ریورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بالکل ٹھیک بات کرنی چاہیے، اور یہ تجربات دنیا کر کے دیکھ لے، حکمران کر کے دیکھ لیں. اسرائیل نے کسی کی بات نہیں ماننی، یہ بالکل 70-72 سال کا سبق ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے 6 سال وہاں فلسطینیوں کا کیا ہے، اور صرف مسلمانوں کا نہیں کیا، کرسچنز کا بھی کیا. آپ نے جنہ کی بات کی تو میں کوٹ کر دیتی ہوں. 12 اکتوبر 1945 Jinnah said, "Every man and woman of the Muslim world will die before Jewry seizes Jerusalem. I hope the Jews will not succeed in their nefarious designs, and I wish Britain and America should keep their hands off, and then I will see how the Jews conquer Jerusalem. The Jews, over 500,000, have already been accommodated in Jerusalem against the wishes of the people. May I know which other country has accommodated them? If domination and exploitation are carried now, there will be no peace and end of wars." So Shaila Raza Saiba, domination ہے یہ exploitation ہے یا ground realities ہیں, economic یا معاشی realities ہیں, پیپلز پارٹی اس کو کس طرح دیکھے گی؟ کیا ایک بار پھر آپ کو لگتا ہے پارلیمان کی طرف سے کوئی متفقہ ریزولوشن آئے گی اس ایشو پہ؟ اینڈ ایز وی اسپیک ہمارے چیف عوامی اسٹاف سعودی عرب کے ٹرپ کے اوپر بھی ہیں. آئی تھنک لاٹ آف ڈیمیج کنٹرول آلسو ہیز ٹو بی ڈن, جو حال ہی میں فورن منسٹر کا ایک بیان بھی تھا اس کے حوالے سے. اچھا ماشاءاللہ سے ابھی ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ مجھے تقریباً ایک ہی پیج پہ نظر آئے, اور امریکہ نے پہلے, میں نہیں زبیر صاحب کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے, ایون ظفر الہالی کا الگ ہے, تھوڑا سا لیکن یہ کام و بیش تھوڑا سا بہت بڑی چیز ہے, وہ بڑا سوال ہے شیلا رضا صاحبہ کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو کبھی تصور بھی کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ بہت بڑا بھاری سوال ہے. میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ, حالانکہ ایک دفعہ کوشش کی گئی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی طرف سے, اور ایک خاتون نے کھڑے ہو کر بڑے آرام سے اس پہ بات کی اور اسمبلی میں ری ایکشن بھی نہیں آیا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہو گئی کہ اب یو اے ای بھی, اور میں نعیم الرحمان صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ اسرائیل نے کون سے معاہدوں پر عمل کیا ہے, تو ایک دل کے خوش کر لینے کو یہ خیال آپ کو لگتا ہے ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن نہیں تھنک ہوگی, ہماری جو اٹیچمنٹ ہے پاکستان کو اب سوچنا چاہیے, پاکستان کو اب سوچنا چاہیے کہ بہت ساری جگہ پر ان کو ان کی اسٹریٹجی جو ہے اپنی معیشت کو دیکھ کر کس طرح کی ہونی چاہیے, اور وزیر خارجہ کے بیان پہ آج مختلف آراء آ رہی ہیں, تو کیا پاکستان مجھے اگر آپ شیلا صاحب موقع دیں میں کوئکلی اس ایشو کو ریپ اپ کروں. مشرف زیدی بھی ہمارے ساتھ ہیں. زیدی صاحب بہت بہت شکریہ. کیا فلسطین کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے, سولیڈیرٹی ہے, از دیٹ میوچولی ایکسکلوسیو فرام ود جو ٹائز یا تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں, از اٹ میوچولی ایکسکلوسیو؟ کیا ہمیں آج کچھ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے؟ اور بتائیے گا کہ اس اہم ڈیولپمنٹ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ہم پہ, اس خطے پہ, دنیا پہ؟ دیکھیے پاکستان کا تو اس وقت جو اس کے تعلقات پاکستان کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک غلط سمت میں جا چکے ہیں. اس میں کتنا جو ہے ذمہ جو ہے وہ سب کا اور امارات کا ہے, اس میں ذمہ داری کتنی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کی ہے, چاہے وہ چین کے خلاف وہ جو رضا داؤد کے تھے ستمبر 2018 کے, یا جو ریسنٹلی شاہ محمود قریشی کے بیانات ہیں. لیکن جو لانگر ٹرم ٹرینڈ ہے
وہ بڑا کلیئر ہوتا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرنے کا مقصد یہ تھا اوریجنلی. ہم بات کر رہے ہیں 1947، 48، 50، 55، ایون 60s تک، بلکہ آئی وڈ سے ایون مڈ 70s تک. آئیڈیا یہ تھا کہ اس کو اگر ریکگنائز نہیں کریں گے اور اس کے خلاف جنگیں لڑیں گے تو جو ٹیریٹری ہے، جو پیلسٹائن اوریجنلی پیلسٹائن بنتا تھا، وہ ٹیریٹری جو ہے واپس حاصل کر لی جائے گی. لیکن تسلسل کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا، چاہے وہ 1976 کی ڈیل جو مصر کی اور کی ہوئی، یا 1994 میں اردن کی اور اسرائیل کی ہوئی، اور اب جو ڈیل متحدہ عرب امارات کی اور اسرائیل کی ہوئی ہے، کہ اسرائیل اب کہیں نہیں جا رہا. تو کیا اسرائیل کے بیہیویئر کو مینج کیا جا سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ امارات کی جو لیڈرشپ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ ان سے تعلقات بنا کے ہی ان کے جو سب سے میں سمجھتا ہوں بھیانک قسم کا جو بیہیویئر ہے، خاص طور پہ غازہ اور ویسٹ بینک میں، اس کو تھوڑا ماڈریٹ شاید کیا جا سکے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. آپ اتفاق جی کوئکلی سر ایڈ سم تھنگ. ویری کوئکلی جسٹ ٹو سے کہ اس کا جو سائڈ بینیفٹ ہوگا یو اے ای کو، وہ یہ کہ ایک چھوٹا ملک ہوتے ہوئے ٹیکنالوجی کا جو ان کا یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو، تو شاید اسرائیل سے بہتر پارٹنر ٹیکنالوجیکل اسٹینڈ پوائنٹ ان کو نہ ملے. تو اس طرح سے وہ ان کے اپنے جو مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ کافی حد تک certainly more than any other country وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جو ویسٹ بینک میں ایکسپینشنزم تھی اس کو اس ڈیل نے ایٹ لیسٹ سلو ڈاؤن کیا، اگر مکمل طور پہ روکا نہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین، اگر وفاق کراچی کے مسائل کے حل میں سنجیدہ ہے تو پھر بلاول صاحب کو این ایف سی کے تحت شیئرز دینے کے مطالبے پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر سندھ اور وفاق کراچی کے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پھر سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے پرہیز لازم ہے، آف کورس سمجھ سے بالا تر. بہرحال یہ لاہور میٹرو کی 29 ارب میں تکمیل پر جنگلہ بس اور کرپشن کے الزامات ہم نے دیکھے کہ ٹھپ ٹھپ کے لگائے گئے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی. اور آج پی آر ٹی کی 71 ارب کی تعمیر بہت بڑا کارنامہ ہے. سو یہ دوہرا معیار جو ہے یہ بھی بدلنا ہوگا، اور اس سیاست کی بجائے عوامی خدمت کا تہیہ کرنا ہوگا. یہ کب ہوگا؟ آج بڑی بڑی خبریں ہم نے دیکھی ہیں زبیر صاحب. ایک تو جی آئی ڈی سی ورڈکٹ بھی آ گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، 417 ارب جو ہیں وہ واپس ملیں گے حکومت وقت. اور مجھے لگتا ہے ادھر بتانا ضروری ہے کہ یہ صرف اور صرف دس ول ناٹ گو فارورڈ کہ اگر آپ کا بیلنس آف پیمنٹس آپ صحیح کر لیں یا اپنا جو نمبرز ہیں ان کو فکس کر لیں، یہ صرف اور صرف آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر کی مد میں ہی یہ پیسے اب یوز ہوں گے. دیکھیں، ایک تو بی آر ٹی پر جو یہ میں آپ کے پہلے بھی ایک پروگرام میں کمنٹ سن رہا تھا کہ جب سب پولیٹیشینز ایسی باتیں نہیں کرتے. ایک تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو عمران خان اور پوری پی ٹی آئی ریکگنائز نہیں کرتی تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن بڑے شہروں کے لیے از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اکنامک ڈیولپمنٹ. اس چیز کو ہی اگر کوئی ان کے جتنے ارسطو بھی تھے وہ بھی مذاق اڑاتے تھے. عمران خان کو تو خیر الف بے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، ان کو تو جو فیڈ کیا جاتا تھا. اور جس وینم سے وہ اپوز کرتے تھے، ایک تو ہوتے نا کہ آئی کین ہیو اے ڈس ایگریمنٹ آن اے سرٹن ایشو، اور میں اس کا اظہار بھی بی آر ٹی فرسٹ یا جی آئی ڈی سی. مجھے سر ایک بات کے اوپر آیا، بی آر ٹی پہ تو ہم آ جائیں گے. نہیں، میں نے بی آر ٹی پر ہی شروع کیا تھا، آپ نے دونوں چیزوں کا بات کی تھا تو میں نے بی آر ٹی کا میں کلوز کر لوں. سو ایک ہوتی ہے اپوزیشن اور ایک ہوتی ہے جو ہلیریس قسم کی اور نکمی قسم کی اپوزیشن کہ جی پرائسز جب اوپر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کرپشن، لیڈرز کرپٹن. اس قسم کی سیاست کوئی نہیں کرتا. کوئی آئی ایم سوری ٹو سے آئی ڈونٹ ایگری ود یو اور کاشف عباسی اور آل ادر اینالسٹ اور اینکرز جو کہتے ہیں نہیں جب آپ ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ایسی سیاست کرتا کہ یہ 1 روپے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ہاں مجھے اسپیسیفکلی بتائیں آپ کس بات سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، میرے کون سے تجزیے سے یا کس بات سے؟ میں آپ وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں تھیں تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، کاشف اور آپ نے دونوں نے یہ ایگری کیا کہ ہاں ہمارے سیاستدان ایسے ہوتے. ایک تو آپ عمران خان کو بچانے کے لیے سارے سیاستدانوں کو لپیٹ لیتے ہیں. ایک میں بتا رہا ہوں نا، جب ہم عمران خان کی یا اس حکومت کی کسی ناکامی کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو چھپانے کے لیے
آپ سب لوگ کہتے ہیں ہاں ہمارے سارے اگر آپ نے وہ شو دیکھا ہو تو شاید آپ نے میرا موقف نہیں صحیح طرح سنا. میں نے تو کہا ہے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن پہ جو سٹے آرڈر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ویکیٹ کریں, ختم کریں سٹے آرڈر کو, انویسٹیگیشن کرائیں, کیونکہ اگر آپ بالکل جو 6 مہینے کی ڈیڈ لائن جب 3 سال میں تبدیل ہو جاتی ہے, 3 پروجیکٹ ڈائریکٹرز تبدیل ہو جاتے ہیں, 8 ڈیڈ لائنز آگے ہو جاتی ہیں اور اربوں روپے کے اندر آپ کا یہ چلا جاتا ہے. آپ نے میری پوری بات نہیں سنی ہوگی. نہیں, میں نے سنی تھی. یہ بھی ایک نیا کنٹینشن ہے کہ جی اب وڈرا کر لینا چاہیے. جب اورنج ٹرین پر شروع ہوا تھا تو اس وقت تو کرپشن تھی یا نہیں تھی, یا جو بھی پروجیکٹ کے فالٹ تھے اسی وقت رک جاتا ہے نا, اور پھر انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. یہ کون سا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کرپشن کے چارجز ہیں لیکن ابھی نہیں ہوں گے جب پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا, اور جو ٹھیکیدار ہیں جن کے خلاف چارجز ہیں دے ول گیٹ اوے ود آل دیئر منی. یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے. ادھر یہ مسئلہ ہاں بات کریں, مگر سر پرابلم یہ نہیں ہے. دوسرا جے آئی ڈی سی کا اگین آپ کو پتا ہے کہ ایک سٹروک آف اپروول سے ایک 400 بلین تو نہیں, 50% آف دیٹ جو تھے وہ انہوں نے عام معافی کر دی تھی عمران خان صاحب نے ایک جھٹکے میں. میرا خیال ہے جتنے زیادہ انہوں نے سر عمران خان مسلیڈ ہوا تھا, مسلیڈ کیے گئے تھے ایڈوائزرز کی جانب سے, یا نیت ہی خراب تھی؟ پہلے تو یہ تعین کر لینا, بیکاز یہ فرق اسی کے اوپر. ایک تو ہمارا بڑا مسئلہ ہمیشہ سے عمران خان کی نیت پر رہا ہے کہ عمران خان کی نیت بڑی صاف ہوتی ہے. بھائی نیت کا مظاہرہ ہوتا ہے, ہی از دا لیڈر, پریکٹیکلٹی ہوتی ہے. دونوں آپ کی کسی اور کی جیب میں ہوں آپ کی, اور آپ کے نیت بڑی صاف ہے. مجھے اجازت دیں سر, میں نے تو پی ٹی آئی کو آج بلایا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے آج کراچی ڈسکس کرنا تھا. سو اگر 2+2 دیکھیں, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اگر عمران خان مزید لٹیگیشن اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے یا مزید نقصان اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ بھی اس کو ایڈوائز کیا گیا یہ نہیں ملیں گے, کٹ یور لاسز اینڈ یہ آرڈیننس لے آئیں. اس کے بعد جب شور مچا اور بتایا گیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ لگ رہا ہے, فٹ کر کے سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے وہ. تو میرے لیے تو یہ آسان ہے ماننا پھر کہ شاید نیت خراب نہ ہو, ایڈوائس غلط تھی. I would like to believe that then, sir. That's the point. You are absolutely right کہ decision غلط ہو سکتا ہے, لیکن when there is a clear case of conflict of interest تو وہاں آپ کو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے, اور عمران خان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. اور اگر ان کی ایڈمنسٹریشن میں کوئی بھی ان کو بتانے والا نہیں ہے, دوسرا پوائنٹ آف ویو دینے والا, تو اٹس اے سیڈ اسٹوری کہ پیپل کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ کہ بائی فورسنگ عمران اپنی لاجک سے, جو کہ ہو سکتی ہے لاجیکل, لیکن ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لیکن عمران خان بیچارے اتنے معصوم ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ, اور ساری عمر سکھاتے ہمیں رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, آپ نے بات سنی کہ اگر یہ اتنے سادہ ہیں خان صاحب, یا ان کو نہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ سمجھ آتا, مے بی ہی شوڈنٹ بی سٹنگ ویئر ہی از سٹنگ. مگر اگر اسی لاجک کو اپلائی کیا جائے سندھ کے اندر, تو چاہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, چاہے گورننس ہو, چاہے مینجمنٹ ہو, تو جتنی بڑی چارج شیٹ سپریم کورٹ نے پچھلے 48 گھنٹے میں آپ کی حکومت پہ لگا دی ہے, آپ کے لیے وہ زیادہ ورثم ہے یا وفاق کا یہ کہنا کہ ہم دیگر آئینی اور دیگر آپشنز کو انٹرٹین کر رہے ہیں؟ واٹ از آپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ کیا ہے؟ میرے لیے ساری باتیں تکلیف دہ ہیں, کیونکہ جس وقت این ڈی ایم اے کراچی آیا تو انہوں نے ان کے ہیڈ نے کہا کہ نشیبی علاقوں میں تھوڑا سا پانی تھا, لیکن جب تک ہم آئے ہیں وہ بھی اتر گیا ہے, اور کچرا سوکھنا شروع ہوا تو ہم اٹھا لیں گے. اور میرے لیے یہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ پہلے ہی معیشت جو ہے وہ نیگیٹو ہے, اور اس پہ مہنگائی جو ہے وہ اپنی اونچی ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے. ہمارے ہاں سو موٹو اس پہ نہیں ہو رہا کہ چینی کی قیمت 100 سے زیادہ کیسے ہو گئی, آٹا 72 کا کیسے ہو گیا, باقی چیزوں کی کیا ہیں, بے روزگاری اتنی کیوں ہے, ان کسی چیز پہ سو موٹو نہیں ہوا. پنجاب ڈوب گیا, وہاں پہ پانی نہیں نکالا جا رہا تھا, نہیں نکلا. وہ علاقے جو اچھے علاقے پوش ڈیریاں ہیں ان میں پانی کھڑا ہوا تھا. کے پی میں بھی اسی طرح رہا, لیکن کراچی کی مین روڈز تو خاص طور پر جہاں پہ فوراً پانی اتر جاتا ہے, اور جو نشیبی علاقے ان کا کاسٹ سب کو پتا ہے کہ کس کے زمانے میں انکروچ ہوئی, کون سے چنو ماموں تھے, کون سے کیا تھے جنہوں نے یہ سب کیا, اس پہ آ کر یہ سب باتیں ہوئیں. بہرحال
ہمارا کام تھا سننا، ہم نے سنا، لیکن سب کو یہ بڑی حیرانی رہی کہ لاسٹ ایئر جو ہے فیصل واؤڈا نے جو ہے وہ نیب میں درخواست دی تھی کہ وسیم اکرم کو جو ہے وہ حکومت نے 20 میں 16 ارب روپے دیے، اور 16 ارب روپے سے کیا کیا ہو سکتا تھا، کیا کیا ہوا، اور یہاں تک کہ اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ لنڈن بھی پیسے گئے۔ اس دفعہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ حکومت نے 15.5 ارب روپے دے دیے، ایشین بینک کا الگ۔ تو اگر یہ لوگ کام نہیں کرتے تو اس میں سندھ حکومت کیا کرے؟ ہم نے تو اپنے وقت پہ پیسے دیے نا، پھر بھی ہم نے 38 نالوں کی آپ کو یہ کام نہیں ہے تو اوورسی کے وہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بیکاز پھر بیوی تو وہ تو ستھری تو پھر آپ لوگوں کی ہوتی ہے، مینڈیٹ تو آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے نا ادھر کا اوور لک کرنے کے لیے، آپ حکومت ادھر سے چلا رہے ہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے، یہ گورنر نے بھی کہا ہے کہ اگر وفاق کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ پلان پہ اتفاق نہیں ہوتا تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے بٹ دا فیکٹ کہ بڑے سنجیدہ اور اسٹرکٹ اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ بھی استعمال کرنا چاہیے، آپشن تو انہیں پنجاب میں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھی تھی جب وہ کوئی اور کر رہا ہے، ڈونٹ وری، آئی تھنک ادھر بھی ہو جائے گا انتظام، وہاں پہ بھی کریں گے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ ہم نے یہ دیکھتے ہوئے 26 جولائی کی جو بارش ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے 28 سب ڈویژنز کی کمیٹیز بھی بنائی، اور وہ کچرا جو اڑ گیا تھا، لیکن آپ پھر مائکرو پہ جا رہی ہیں، آپ ذرا میکرو پہ رہے۔ پاکستان بار کاؤنسل کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے، ذرا میں پروڈیوسر سے کہوں گی وہ نکال کے ذرا دیجئے۔ نعیم الرحمان صاحب، یہ مسئلہ جو ہے یہ نوٹسز کے تھرو یا سپریم کورٹ کی طرف سے ہی اٹینشن اور ادھر رجحان ہمارا کرتے ہوئے یا ان کو کہیں نہ کہیں دھکا سٹارٹ کرتے ہوئے ریزالو ہوگا، یا اس کا پھر وہی حل ہے جس طرح تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اب ہم؟ دیکھیے اس پہ بات سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے وہ یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، کرنا کرانا انہوں نے بھی کچھ نہیں ہے۔ میں تو سیدھے فگر سے بات کروں گا، اگر 2 سال کے اس عرصے میں انہوں نے اتنے پیسے بھی خرچ نہیں کیے جتنا کہ الیکٹرک کے پروفٹ سے وفاقی حکومت نے کراچی سے کمایا ہے، اتنے بھی پی ایس ڈی پی کے اندر خرچ نہیں کیے 2 سال کے اندر۔ یعنی اگر انہوں نے کمایا ہے 12 ارب اور 10 ارب 2 سال کے اندر، تو کراچی میں 2 سال میں پی ایس ڈی پی میں انہوں نے ترقیاتی فنڈ کے اندر 10 ارب روپے بھی خرچ نہیں کیے ہیں۔ یہ تو فیکچوئل پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیے کہ اس سال کے 650 ارب روپے کے بجٹ میں سے انہوں نے صرف 13-14 ارب روپے رکھے ہیں، جس میں K4 کا اور جس میں گرین لائن کا اور جس میں کراچی ریلوے کا اور سارے منصوبے شامل کر کے بتایا ہے۔ تو پی ٹی آئی آپ کا بھی گلہ وفاق سے ہی ہے، آپ کو بھی صوبائی حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیلا بی بی یہ کہہ رہی ہیں اربوں روپے دے دیے ان کو، آگے کیوں نہیں استعمال کیا؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں وفاق پی ایس ڈی پی ادھر کیوں نہیں کر رہا؟ لائک آپ لوگ معذرت کے ساتھ پھر سندھ گورنمنٹ کس مرض کی دبائے؟ اور آپ کا کام کیا ہے اپوزیشن if you don't highlight that؟ سن تو لیں۔ اس کے بعد آ جائیے پیپلز پارٹی نے 233 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے کراچی کے لیے رکھے ہیں 3.3 ارب روپے۔ 90% ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے سندھ کے، جس کو انٹیگرل پارٹ کہتے ہیں۔ میں فگر سے بات کر رہا ہوں، شیلا باجی آپ بے فکر رہے ہیں، غلط بات ٹھیک ہے۔ تیسری بات آ جائیے ہمارے میئر صاحب 4 سال سے رو رہے ہیں کہ اختیار نہیں ہے، گاڑی واڑی انہوں نے اپنی ٹھیک ٹھاک رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے پیسے ان کے پاس ہیں، ان کے ڈی ایم سیز کے لوگوں کے لیے پیسے ہیں۔ ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کا میرے پروگرام میں کل آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا وہ گاڑی ان کی اپنی ہے۔ ارے بس وہ اپنی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آ جائیے اپنا ڈسٹرکٹ کے جو ہے نا، ان کے جو ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ان کے پاس 2500 ورکر ہیں اور ان کے پاس جو 150 گاڑیاں ہیں۔ آئیے میں اس ڈسٹرکٹ میں رہتا ہوں، اس کا کچرا دیکھ لیجئے، اس کے چھوٹے نالے دیکھ لیجئے جس کے لیے 1 ارب روپے ملا تھا۔ تو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے، سب سے بڑی رسپانسبلٹی پیپلز پارٹی کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس پر تو ہم پورا 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں میں، لیکن ایم کیو ایم جو شور مچا رہی ہے کہ اختیار جو اختیار ان کے پاس ہے وہ تو کرو نا، جو جھاڑو لگا سکتے ہو وہ تو لگاؤ، بدقسمتی سے جسٹ اے ٹرف وار۔ مگر اس ٹرف وار میں دیکھیں نا، میں تو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ واقعی آپشنز ہیں کیا؟ زبیر صاحب، جب یہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاق کا سندھ حکومت سے فریم ورک پر اتفاق نہ ہوا، گورنر صاحب کہہ رہے ہیں، تو سخت کارروائی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آپ بھی گورنر سندھ رہ چکے ہیں سر، تو آپ کے پاس بھی آپشنز تھے اس طرح؟ ہاں نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے سندھ جو ہے، اور خاص طور پر سندھ ان دا کانٹیکسٹ آف دیہی علاقے اور اربن علاقوں میں ایک بڑی سینسٹیوٹی ہے، بہت زیادہ سینسٹیو صوبہ ہے۔ اور یہاں کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں اور ایکشن کرتے ہیں کہ جی فیڈرل حکومت کراچی میں کچھ کرنے جائے گی اور تمام وہ لیگل آپشنز لے گی، تو میرا خیال ہے ایک تو پولیٹیکل سینسٹیوٹیز کو ریئلائز کرنا چاہیے، اٹ کین ہیو ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سے وفاق کی طرف کوئی اچھی نظر سے دیکھا نہیں گیا کہ وفاق آ کے کچھ کراچی میں کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری طرف یہ ہے، یہ وہ وفاق ہے جو اسلام آباد ٹھیک نہیں کر سکتی،
اور آ کے کراچی ٹھیک کرنے جا رہی ہے. بھائی پشاور کر لیں, لاہور میں بزدار صاحب کے تھرو کچھ کروا لیں, باقی شہروں میں کر نہیں سکتے. پاکستان کی تاریخ میں ون آف دی ورسٹ پرفارمنگ گورنمنٹس ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور وہ کراچی جیسی شہر میں آ کے ٹھیک کرنا چاہتی ہے. پہلے تو ایک سب سے بڑا فنڈامنٹل ویدر سر آرٹیکل 149 کی امپوزیشن کے حوالے سے آرٹیکل تو بعد کی بات ہے. نہیں تو آرٹیکل آپ کس کے تھرو کریں گے؟ علی زیدی کے تھرو کریں گے, عمران اسماعیل کے تھرو کریں گے, یہی کریں گے نا. ان میں کیپیسٹی ہے. کو آپ کیوں شارٹ سمجھ رہے ہیں سر؟ ہو سکتا ہے وہ محمد زبیر پلس ہو, جس طرح بزدار صاحب وسیم اکرم پلس ہے. وہ محمد زبیر پلس ہو یا نہ ہو, ابھی تک جو اوور آل کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے وہ کس بیسس پر کلیم کر سکتی ہے کہ ہم فکس کر دیں گے کراچی کو. اور جو بھی چیز ہے میرا خیال ہے تمام میجر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے, اور یہ فیصلہ اس قسم کے سویپنگ سٹیٹمنٹ ہم کے الیکٹرک کو فٹ کر دیں گے, یہ لاسٹ وارننگ دے رہے ہیں, اس کو ہم اس مافیا کو لاسٹ وارننگ دے. حکومتیں ایسے نہیں چلتی ہیں. دیر از اے پروسیس دیٹ یو نیڈ ٹو امپلیمنٹ اینڈ وداؤٹ میکنگ پاپولسٹ نعراز کہ یہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ کراچی کا یہ سولوشن ہے کہ اس طرح سے جو 162 بلین روپیز کے جو فنڈز. زبیر بھائی بھی کہ الیکٹرک پارٹی بھی کسی حد تک ہے, اس کے بھی ریزنز ہیں, اور پی ٹی آئی بھی اس کے ساتھ ہے, تو سب اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. کراچی کے عوام کا بیڑا غرق کرتا ہے کہ الیکٹرک, اور یہ تینوں مل کر اس کو گیس فراہم کرتے رہیں, اس کو پیسے فراہم کرتے رہیں, اس کو نیشنل گریڈ سے بجلی دیتے رہیں. معاہدوں پہ اس نے عمل نہیں کیا, $361 ملین انویسٹ نہیں کیے. 5 سال کا معاہدہ تھا, لیکن آج 15 سال تک ان کو سبسڈی مل رہی ہے. صرف ایک پی ٹی آئی کی حکومت نے 1 سال میں 90 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. بیڑا غرق کر دیا ہمارا, اور یہ چاروں پارٹیاں مل کر اس کو سپورٹ کرتی ہیں. میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ گیدر سنگھی کیا ہے, اس میں سب ایک ہیں, سمجھ میں نہیں آتا مجھے. جی شیلا بی بی, دیکھیے میں نعیم بھائی کی جماعت اسلامی رہ چکے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, لیکن یہ اخبار بھی ہے, اور میں چاہیں تو آپ کو ایک ایک ہیڈ پڑھ کے دکھا دوں. پورے سندھ میں ہیں 169 اسکیمز, جس میں سے 169 میں سے 93 اسکیمز کراچی کی ہیں, جس کے 34.7 ارب روپے ہیں. اس میں S3 اور K4 بھی شامل ہے. اچھا, میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ مشکل ہے, اس وقت بھی 229 بلین روپیز کم دیے ہیں وفاق نے. اور جو مجھے سب سے بڑی بات میں ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ لاسٹ ایئر کا جو ہمارا مسئلہ تھا وہ جوں کا توں ہے کہ وفاق کے تحت جو منصوبے چل رہے تھے سندھ میں, اس میں شہری علاقوں کے, وہ وفاق نے اس کے پیسے روک لیے تھے. تو میں وہ منصوبے پڑھ کے دکھا دوں, اور پڑھ دوں آپ کو 5-6 ہیں اگر آپ کہیں گے. نہیں بس صحیح ہے منصوبے. یہ مصطفی وہاب صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا, اس کے جواب میں انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ پرومس کیا تھا کہ وہ انہیں 15 کروڑ روپے دیں گے. وہ حالانکہ یہ اینول ڈیولپمنٹ فنڈ. میرا وقت ختم ہو گیا, بٹ شیلا بی بی اٹس سو سیڈ کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹ از آل بوائلنگ ڈاؤن ٹو نمبرز. یعنی کہ صرف مصطفی وہاب بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک فریم ورک پہ اتفاق کر لیں گے, پیسے ہمیں دو گے, وفاق ہمیں دے, ہم آگے دیں گے. یعنی ابھی آپ کہہ رہی تھی ہم نے آگے دے دی اور دیکھو انہوں نے لگائے نہیں. یعنی کہ آپ کو دیں تو مسئلہ, نہ دیں تو مسئلہ. یہ بھی شیلا باجی, جب آپ NFC مانگتی ہیں تو PFC بھی تو دیں نا, آپ ڈیولیوشن آف پاور بھی تو کریں, آپ امپاور بھی تو کریں, بلدیات کو, اور سب کو کریں, شکارپور کو بھی کریں, جیک آباد کو بھی کریں, اور کراچی کو بھی کریں. میں مانتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری سب سے بڑی اس وقت مجبوری, بس آپ اسی پہ آج اتنی بڑی اسی کے اوپر شو ختم کر دیتے کہ آپ مانیں کہ ہونا چاہیے, ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے, تب ہی ہمارے مسائل ختم ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.